अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी को लेकर। किसान परेशान है और किसानों ने मुल्क भर में 10 मई से जो है एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तो वहीं चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब कह रहे हैं कि ECC में समरी भेजने वालों ने बोटी खाने के लिए ऊँट को ज़िबा किया है, और वो ये भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि माफिया ने गंदम स्मगल करके पैसा कमाया और गंदम दरामद करने वाले किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये जो मामला है इस वक्त मुआमा बनता जा रहा है। तो वहीं जबकि हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रही है, तो निगरान हुकूमत जो है वो PDM हुकूमत पर जो है मलबा डाल रही है। और इसी हवाले से जो है चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद काउंसिल खालिद खोखर साहब जो हैं, उन्होंने जो मुतालिबात किए हैं, जो इल्ज़ामात लगाए, पहले वो देख लेते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे में निगरान हुकूमत जो साबिका है और साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म निगरान हैं इनवारुल हक काकड़ साहब, उनका भी मौक़िफ़ सुन लेते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और यकीनन आपने गुफ्तगू देखी जिस तरह से निगरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो इल्ज़ामात भी वो लगा रहे हैं। और अगर आपको याद हो, गुज़श्ता अप्रैल में जब रिकॉर्ड पैदावार जो फसल हुई थी उस पर जो है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इज़हार तशक्कुर किया था, तो आज जो है वो इज़हार तशक्कुर जो है वो तो यौम तफक्कुर में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 मई से जो है मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी किया गया है। क्यों हुकूमत जो है वो वाज़ेह तौर पर पॉलिसी क्यों नहीं बताने से कासिर है और क्यों ताख़ीरी जो हरबे इस्तेमाल कर रही है? देखिए, सीधी सी बात है, जब भी गंदम की पैदावार का मरला आता है तो बम्पर क्रॉप का गुल मचाया जाता है। बताया जाता है कि पाकिस्तान में जो है वो सोना उगल रहा है और ऐसे ऐसे हालात बताए जाते हैं कि बेहतरीन काम होने जा रहा है, हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन माफियाज और कैटलाइजेशन को काबू नहीं किया जाता। हालात वही हैं, वही हुक्मरान हैं, वही माफियाज हैं, वही लूटमार करने वाले हैं जिन पर माजी में भी इल्ज़ामात लगते रहे, केसेस बनते रहे। वही जो है वो शराफिया के साथ मिलकर और हुक्मरानों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो लिंक बनाते हैं और जो है वो JV के एंगल में जाएं या डायरेक्ट जाएं, इस तरीके से जो है वो अपने मफादात और अपने मकासद का हसूल किया जाता है। बात इतनी सी है, ये सारे प्रोजेक्ट में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो मरले हैं। एक वो मरला है कि जब समरी का आगाज़ हुआ और फिर समरी उन तक पहुंची। पहली बात तो जब शहबाज शरीफ का PDM का दौर था उस वक्त से ये मामला चला ना, पहला आगाज़ तो वहाँ से हुआ। वहाँ से शुरू होगा कि समरी भेजने वाला कौन था। सेक्रेटरी था कैप्टन महमूद, उन्होंने किन की सिफारिश पर जो है ये और किन वजूहात की बिना पर वो समरी मूव की, वो बेशक रिजेक्ट हो गई, लेकिन आगाज़ कहाँ से हुआ, पहले तो वहाँ से इसका आगाज़ किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, कैबिनेट निगरान कैबिनेट में जो मामला हुआ वो सबके सामने आ चुका और हमने ये जो है वो प्रोग्राम में सबसे पहले अनर्थ किया था ये स्कैंडल, ये प्रोजेक्ट किस तरीके से ये मामला चल रहा है। और फिर उसके बाद तीसरा जो मरला आता है जिसकी लोग बात नहीं कर रहे, और वो आता है कि ये मौजूदा हुकूमत जब इसका क़याम अमल में लाया गया, जब शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओथ ले लिया, उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जो लगभग तकरीबन 7,87,240 मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की गई, इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बना दी वफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट कामरान अली अफजल साहब की सरबराही में, बहुत अच्छी बात है। अब उनको चाहिए कि अगर वो माजी की बातें जो इतलात आ रही हैं कि अभी बुलाया या नहीं बुलाया, उनको चाहिए कि सबसे पहले तो वो बुलाएं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। कि जब आपको ब्रीफिंग दी गई थी कि ये मामला चल रहा है तो आए पहले आप बताएं कि आपने और आपकी कैबिनेट इस मामले पर नोटिस क्यों नहीं लिया। क्या ऐसे हुक्मरान बैठे हैं जिनको ये अंदाजा नहीं है कि अगले 2 महीने बाद जो पॉलिसियों का तसलसल चल रहा है, अगर 2 महीने बाद ये हालात पैदा होने जा रहे हैं, 380 अरब रुपए का मेगा फ्रॉड होने जा रहा है, और ये हुकूमत आए और आंखें बंद करके बैठे रहो, सिर्फ इस पोजीशन में बैठे रहे कि उनके कायद नवाज शरीफ साहब को नोटिस लें, हालात बेहतर हो, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वही जिन्होंने आगाज किया था वही हुक्मरान हुकूमत जमात में आ जाए तो मामला लेकर चलेंगे। देखें, इस वक्त जो है जो कमेटी तहकीकात कर रही है वो तकरीबन उनके 46 सफ़ात पर मुश्तमिल अभी तक की जो उन्होंने जो है वो मेरे ज़राए ये दावा कर रहे हैं, अब उन्होंने रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं। रिपोर्ट उसके अंदर तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स शामिल किए गए हैं। 29 दिसंबर को क्या हुआ, और फिर जो है 13 अगस्त की मीटिंग क्या हुआ, 14 अगस्त को क्या हुआ, 23 अक्टूबर ECC के मीटिंग मिनट्स शामिल किए गए, उसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद इसमें क्या मर्दमशुमारी का जिक्र हुआ नहीं हुआ, उसमें क्या जो है वो लॉजिक इस्तेमाल की गई, क्या उसका लिंक बनता था नहीं बनता था। कामरान अली अफजल साहब की जो शोहरत है वो तो एक मेरिट पर है,
اب ان پر ایک اور بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بانی پی ٹی آئی جب وہ ان کو ڈائریکشن ملی تھی کہ آپ یہ کام کریں کہ انہوں نے کہا تھا میں کام نہیں کروں گا، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کامران علی افضل صاحب کی کہ وہ اس تحقیقات میں بھی میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنائیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جو ڈاکومنٹس ہمیں موصول ہوئے، جب ڈاکومنٹ موصول ہوئے تو وزارت میں انکوائری لگ گئی کہ یہ معاملہ کیسے نکلا، کیسے ڈاکومنٹس میڈیا تک پہنچے، کیا یہ حکومت انفارمیشن ایکٹ اور جو آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ انفارمیشن تک ایکسیس ہوگی، آزادی رائے ہوگی، کیا یہ حکومت تو وہ ڈاکومنٹس دینے سے پابندیاں لگاتی رہی؟ یہ ڈاکومنٹس لیک کیسے ہو گیا؟ دیکھیں روس سے جو ہے جو آخری دفعہ 31 مارچ کو جو 50,000 میٹرک ٹن گندم امپورٹ ہوئی یہ حکومت کے دور میں، 52,530 جو ہے اپریل کو 30 مارچ کو جو ہے وہ امپورٹ ہوئی، اسی طرح اس سے پہلے 30 کو 50,335، پھر 54,200، 49,600، 50,300، 64,712 میٹرک ٹن اس حکومت کے دور میں جو ہے گندم امپورٹ ہوئی۔ ہوتا کیا ہے، ان کو آپ جو ہے معاف کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو پھر ڈاکومنٹس، یہ جو چیزیں نکلی ہیں جو وزارت کو بھیجی گئی یا ان تک موصول ہوئی یا پھر دیگر اعلیٰ حکام کو پہنچی، کہ ان کا ذمہ دار کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم جو ہے وہ بکاری بن کے جاتے ہیں، کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں، غربت ہو گئی، حالات برے ہو گئے، 2 کروڑ سے زائد عوام جو ہے نوجوان بیکار بیٹھے ہیں، جو اس میں باقاعدہ طور پہ جو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اسی طرح غربت بڑھ گئی، حالات خراب ہو گئی، انڈسٹری تباہ ہو گئی، اور دوسری طرف ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کسانوں نے اگر تھوڑا سا کچھ کما لیا تو ان کا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں حکومت، وزیر اعظم شہباز صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو حکمران دعویٰ کرتے ہیں کہ کسانوں کے پاس اگر کوئی پیسہ آنے لگے گا تو پھر جو یہ کیا چیزیں سامنے آتی ہے، حکومتی پالیسی آ جاتی ہے، من پسندوں کو نوازنے کی پالیسی سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی اس مافیا کے ذریعے ہمارے خرچے پورے ہوں گے، ہمارے معاملات بہتر ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، جو آپ نے تو پہلے جو ہے تباہ کر کے رکھ دیا، تو اب آپ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا جو ہے حکمرانوں کو حالات دیں گے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیٹاگوریکلی، میرے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ کمیٹی میں کوئی بھی ایسا حکومتی عہدیدار یا حکومتی افراد شامل نہ ہو، اور اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نگرانوں کے اگینسٹ ہو جائے۔ کیونکہ انوار الحق کاکڑ صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر لگنا چاہتے تھے، کیونکہ باقی جو افراد ہیں وہ پوزیشن لینا چاہتے تھے۔ اب یہ جو خدشات جو ہے نا یہ مسلم لیگ نون کو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ آ کے جو ہے جو باتیں چل رہی ہیں کہ شاید اگلے سال تک یا سال 2 سال میں یا اگلے سال بجٹ کے بعد شاید مسلم لیگ نون پوزیشن میں رہے نہ رہے، پیپلز پارٹی آ جائے یا حالات کچھ اور بن جائے، یا یہ مختلف قسم کی جو تھیوری چل رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ بجائے اس معاملے کو ہم بجائے شفاف نیت سے آگے لے کے چلیں، کسانوں کے مسائل حل کریں، ان کا خیال ہے کہ یہ نگرانوں کے خلاف ایک پنڈورا باکس کھول دیں اور اپنے آپ کو سیو کر دیں۔ اگر ایسی انکوائری رپورٹ آنی ہے تو میں آپ کو 50 انکوائری رپورٹوں سامنے رکھ دیتا ہوں جو ماضی میں اس دور حکومت میں ہوئی، پی ڈی ایم دور حکومت میں ہوئی، کسی ایک کا رزلٹ سامنے نہیں آئے گا، کسی ایک ذمہ دار کو یہ جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکتے۔ شہباز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہوتا تو بتاتے کہ میں کسانوں کے خلاف، بتاتے یہ پرائم منسٹر تھے، پنجاب حکومت کا نوٹس لیتے، کیوں معاملے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، کیوں کسانوں کو اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ جو ہے ان کو چند جو پیسہ سال بعد ملنا تھا وہ سڑکوں پہ آنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سڑکوں پر آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے خلاف بے بنیاد کیسز بنائے جائیں گے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، پھر کہیں گے ہم کسانوں کے لیے جو ہے وہ بہترین کام کریں گے، ہم کسانوں کو مرنے نہیں دیں گے۔ بھئی کسان تو مر رہا ہے، آپ کل بھی یہ بات کر رہے تھے، پرسوں بھی یہ بات کر رہے تھے، نواز شریف صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں۔ یہ کون سے حکمران ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور 4-5 دن انکوائری رپورٹ آنے تک لگا دیا؟ پنجاب حکومت ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ ہم نے کسانوں کا معاملہ کہاں جو ہے وہ سٹینڈ کرنا ہے، گندم کی خریداری کرنی ہے نہیں کرنی ہے، بمپر کراپ کی یہ بات کرتے کہاں گئی؟ گندم سے لینا کسانوں سے، کسانوں کے ساتھ آپ نے کھلے عام چھوڑ دیا۔ اب وہی کسانوں سے میڈل مین مافیا ان سے گندم کی خریداری کرے گا، 4 سے 5 ماہ کے بعد یہی گندم کا ایک سکینڈل سامنے آئے گا کہ آٹے کی شارٹیج ہو گئی، غریب رول گیا، 2200 4300 4500 تک مارکیٹ میں گندم بکے گی، پھر 16 روپے کی روٹی کہاں سے ملے گی آپ کو، پھر 25 روپے 30 روپے تک روٹی جائے گی، پھر آپ کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے؟ ابھی تو یہ کسان ہے، دوسری طرف وہ نان بائی ایسوسیشن والے بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں تو کہا تھا کہ آٹے کا ریٹ کم کر دیں گے، ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ اسی طرح وفاق میں ایک مسائل نہیں ہے، ٹھیک ہے حسن صاحب جو ہے 380 ارب روپے کا سکینڈل سامنے آیا ہے۔
عدیل آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے آپ نے یہ گفتگو سنی ہوگی انوار الحق کاکڑ صاحب کی, وہ تو ایک نئے اسکینڈل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال حکومت نے $1 ارب کی گندم درآمد کی اور رواں سال نجی سیکٹر نے $1 ارب کی گندم درآمد کی ہے اور نجی سیکٹر نے اتنی ہی رقم میں 1 ملین ٹن گندم زیادہ امپورٹ کی. اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ واقعی یہ وہ سچ کہہ رہے ہیں اور حکومت کتنی سنجیدہ ہے؟ کیوں جو ہے ابھی تک اپنا ٹارگٹ کیوں بتانے سے قاصر ہے؟ نہ تو وفاقی حکومت کو اور نہ ہی پنجاب حکومت کو, جس کا یہ کور ایشو ہے, اسے اس سنگینی کا اندازہ ہے. وہ اس کو کیجول لے رہے ہیں. انہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے یہ اس صورتحال کو ڈیل کر رہے ہیں, اس کو جس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں, یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں SIFC کو یا اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کو اس میں بیچ میں کودنا پڑے گا. ادروائز یہ تو دیکھیں, آپ نے پنجاب حکومت کی کل پرائیورٹی دیکھ لی. وزیر قانون صاحب نے آ کے کہا کہ ہماری پرائیورٹی میں تو اس وقت سوشل میڈیا کا قانون بنانا ہے. سعد رسول صاحب پوچھتے رہ گئے کہ کیا کر رہے ہیں عام آدمی کے لیے. اور وفاق میں آپ پوچھ لیں وزیر قانون صاحب سے یا کسی اور وزیر سے, تو ان کی پرائیورٹی تو اس وقت ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے. ان کی پرائیورٹی تو 3 سال کم کرنا, 3 سال زیادہ کرنا یہ ہے. تو جس میں یعنی ملک کی اکانومی کا جو سب سے بڑا سیکٹر ہے, جس میں ملک کی آدھی سے زیادہ لیبر فورس ہے, جس سے آپ کی ملک کی معیشت جڑی ہے, جس سے ایک عام آدمی کا روزگار جڑا ہے, ایک عام آدمی کا دانا پانی جڑا ہے, اس کے حوالے سے تو کوئی سیریسنس نظر ہی نہیں آ رہی. اب 2 ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ آپ نے زرعی ایمرجنسی نافذ کر کے فوری طور پہ اس کرائسس پہ قابو پانا ہے, وہ تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے کڑا احتساب کرنا ہے. اب کڑا احتساب جو ہے اس سارے معاملے میں, اس کا اندازہ آپ ادھر سے لگا لیں کہ جو کامران افضل صاحب ہیں وہ کیا اپنے باسز کا احتساب کریں گے. وہ جو پرائم منسٹر, موجودہ پرائم منسٹر, جن کے پاس مارچ کے آخر تک پورٹ فولیو تھا جو فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کا, کیا وہ ان کو بلائیں گے؟ کیا وہ اپنے سابق باسز کو بلائیں گے؟ تو یہ صورتحال ہے کہ کل ٹی وی چینلز پہ خبر چل گئی کہ 2 شخصیات کو طلب کر لیا کمیٹی نے. وہ بعد میں وضاحتیں دیتے رہے, بھائی ہم نے نہیں طلب کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ وضاحتیں دے رہے تھے کہ ہم نے نہیں طلب کیا, تو ادھر سے اندازہ کر لیں کہ جو لوگ انٹچیبل ہیں, تو پھر تحقیقات کا اس میں کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جینونلی واقعی طلب نہیں کیا, تو آپ کو تو سب سے پہلے انہی لوگوں کو طلب کرنا تھا جن کے حوالے سے آپ وضاحتیں دے رہے تھے. تو جب آپ نے ان کو طلب نہیں کیا تو یہ سیریسنس آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ $1 ارب یا یہ 300, یہ 1000 ارب روپے تک یہ اسکینڈل جائے گا. یعنی 300 ارب کا تو انیشلی نقصان پہنچایا نا, اور ایک ایسے وقت میں جب آپ کو $1 کی ضرورت تھی, $1 ارب کا آپ نے انیشلی نقصان پہنچایا. 500 ارب روپیہ جو ہے یہ کسانوں کی جیب سے نکلنا شروع ہو گیا ہے, جس میں اب چند دن لگیں گے. 2600 روپے میں جو ہے وہ کسان گندم بیچنے پہ مجبور ہو گیا ہے, اس کی معیشت تباہ ہو کے رہ جائے گی, اور اس کا امپیکٹ آنے والے سیزنز پہ آئے گا, اور اس کے نتیجے میں جو سائیکل چلے گا تو اس وقت پتہ چلے گا یہ 1000 ارب روپے سے بڑا جو ہے اسکینڈل بن جائے گا. تو اس معاملے میں ایک تو فوری طور پہ یعنی ایک جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں پنجاب کی, مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ پنجاب میں کسی کو کوئی پرواہ ہے اس حوالے سے. اور اگر کوئی سٹیٹمنٹ ٹی وی چینل پہ ہمیں سننے کو ملتا بھی ہے تو وہ تو شفقت کا ہاتھ رکھنے کی بجائے وہ دھمکی سننے کو ملتی ہے. وہ جی گندم میں نمی اتنی ہے جی, وہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ وقت ہی نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا. پاکستان کی معیشت کا جو سب سے بڑا سیکٹر ہے, آدھی سے زیادہ لیبر فورس ہے, GDP میں 24% کنٹریبیوٹ کرنے والا جو شعبہ ہے, اس کے ساتھ آپ اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں, اور آپ کا یہ کور ایشو ہے اس کو آپ اس طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہم نے جس طرح پرسوں بھی بات کی تھی کہ ایک تو یونیفائڈ سسٹم لانے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑا فیلئر ہے ہمارے سویلین اداروں کا, ہماری متعلقہ وزارتوں کا. وزارت فوڈ سیکیورٹی تو مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے, اس نے تو فوڈ میں انسیکیور کر دیا ملک کو اس انداز میں چیزیں ہینڈل کرنے کے بعد, اور آپس میں اداروں کی کوارڈینیشن نہیں. ایک تو یونیفائڈ سسٹم جو ہے, ایک ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے سسٹم کی جو زراعت سے ریلیٹڈ ہے, فوڈ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے. دوسرا اس میں SIFC جو کہ اب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فوڈ سیکیورٹی سے متعلق معاملات کو دیکھ رہی ہے, زراعت کو دیکھ رہی ہے, اس حوالے سے بڑی امیدیں بندھی ہیں, ہم نے بندھائی ہیں. گزشتہ ایک
سال کے دوران، تو اس میں الٹیمیٹلی ان کو کودنا پڑے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں جو پروکیورمنٹ ہونی ہے، اس میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پالیسیز بننی ہے، اس میں لوگوں کو انگیج کرنا ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرنا ہے. اکیلی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. اب جتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر انہوں نے بنا دیا ہے، تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو، فلور ملوں کو، ان میں جو پروکیورمنٹ کرنی ہے، کیونکہ اس میں آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کیے بغیر بھی اس وقت آپ جو ہے اس کو فوری طور پہ ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں. تو اس میں SIFC کو کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں ملک کے بڑوں کو کردار ادا کرنا چاہیے. یہ سویلین گورنمنٹس کا تو یہ حال ہے کہ ان کی پرائیورٹی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ والے طریقے پہ اس وقت وہ لگے ہوئے ہیں، اس وقت وہ ٹک ٹاک اور اس وقت سوشل میڈیا کے قوانین وہ پنجاب کی سطح پہ بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. وفاق میں وہ نئی فورس بن رہی ہے جی، وہ سائبر کرائم کے حوالے سے جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت ملک کا، ملک کی معیشت کا. ہم کہتے ہیں جی باہر سے سرمایہ کاری لے کر آئیں جی، ملک کو ڈالروں کی ضرورت ہے. جو آپ کو زرعی اجناس ایکسپورٹ کر کے آپ کو ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں. ان کی آپ پروڈکٹ کو، ان کی آپ ایک سیزن کی محنت کو، ان کی کمائی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی نمی ہے جی، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، فلاں کو پہلے پکڑیں گے پھر گندم خریدیں گے. ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک تو زرعی ایمرجنسی لگ جانی چاہیے. ابھی فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے عادل، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. احساس صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے عادل صاحب بھی بتا رہے ہیں، حسن صاحب بھی بتا رہے ہیں، اور اس کرائسس سے نکلنے کے لیے حکومت یہ بھی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی، اور یقیناً یہ حکومت کی جو نااہلی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ بحران تو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جو ذمہ دار ہیں کیسے ان کے خلاف تحقیقات ہوگی اگر یہی صورتحال رہی تو؟ دیکھیے، میں اس کو پولیٹیکل پارٹی کا پرابلم نہیں سمجھتا، میں اس کو ایک طبقے کا پرابلم سمجھتا ہوں. آپ اگر پچھلے 10-12 سال کی حکومت لے لیں، خاص طور پہ مشرف صاحب کے وقت کے بعد کی 16 سال کی حکومت لے لیں، 2008 سے لے کے اب تک کی، تو اس میں جو PTI کی ایک بہت ہی بری حکومت، جیسے کہ اب ہم سب اس بات کو پاکستان کے طول و عرض میں مان چکے ہیں، PTI کی جو بہت بری حکومت ہے، اگر آپ اس کو نکال دیں تو اس کے علاوہ آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں تقریباً 150 بندوں کی، 100 بندوں کی، 150 بندوں کی، 200 بندوں کی، زیادہ سے زیادہ، جو کہ حکومت میں ہر صورت میں رہی ہے. جب وہ زرداری صاحب کی، نواز شریف صاحب کی اکٹھی حکومت بنی 2008 میں، اس وقت بھی یہی اسحاق ڈار صاحب، یہی احسن اقبال صاحب، یہی شرجیل میمن صاحب، یہی مراد علی شاہ صاحب، یہی سارے لوگ حکومت میں تھے. پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی تھوڑی دیر بعد، تو پھر یہی لوگ حکومت کے اندر تھے. پھر درمیان میں ایک بہت ہی پاکستان کے اندر تاریک وقت آیا ایسا 2-2.5 سال کا، جس میں ہمارے اوپر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مسلط نہیں تھے. جب وہ تاریک وقت گزر گیا تو اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً وہی چہرے آپ کو نظر آئے. انٹرم گورنمنٹ کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ وہی چہرے نظر آ رہے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ 150 لوگ جو کسی نہ کسی وقت اس سسٹمز کے بینیفیشریز رہے ہیں، آج بھی ہیں، یہ اس سسٹم کی ایک گریوی ٹرین کو، ایک ایسی چیز کو جو ہر سال فصل کی طرح کاشتکاری میں 2 دفعہ یا نہیں تو 3 دفعہ پیسے دیتی ہے، اس آٹے کے گندم کے سکینڈل کی طرح، یا دیگر بھی ہیں، چینی کا سکینڈل ہے اس کی طرح، یا جو پیریوڈیکلی سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ سب کی دہاڑیاں لگواتی ہے بہت سے لوگوں کی. میں نہیں کہہ رہا کہ حکومت کے اندر وہ سارے لوگ موجود ہیں، لیکن کنیکٹڈ لوگوں کی دہاڑیاں لگاتی ہے. اگر کسی کا خیال ہے کہ جب یہ 4تھی دفعہ حکومت میں آئیں گے تو یہ لوگ اس سسٹم کو ٹھیک کر دیں گے، تو میں واپس صرف دہراؤں گا آئنسٹائن کی ڈیفینیشن اسٹوپڈیٹی کی. آئنسٹائن سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ بیوقوفی کا، اسٹوپڈیٹی کا مطلب کیا ہے، تو آئنسٹائن نے کہا کہ ٹو ڈو دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین اینڈ ٹو ایکسپیکٹ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. یعنی کہ ایک ہی چیز کو دوبارہ کرنا، بار بار کرنا، اور سوچنا کہ اس دفعہ نتیجہ مختلف نکلے گا. اگر تو کسی کا خیال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آٹے کو یہاں تک، گندم کو یہاں تک پہنچایا، وہ لوگ جو پچھلے 1985 کے پولیٹیکل پروجیکٹ میں کریٹ ہوئے اور آج تک کے درمیان میں مشرف صاحب کے کچھ سال نکال لیں، 7-8 سال نکال لیں، اور عمران خان صاحب کے 1.5-2 سال نکال لیں، 2-2.5 سال نکال لیں، اس کے علاوہ جو باقی کے 35 سال ہیں تقریباً، اس میں وہ حکومت میں رہے کہ وہ لوگ اس آٹے کے مسئلے کو ٹھیک کریں گے، تو میں صرف آئنسٹائن کی ڈیفینیشن دہرانا چاہتا ہوں، اس امید میں
کہ چلے میری نہیں، آپ کی نہیں، عدیل کی نہیں، حسن کی نہیں، آئنسٹائن کی بات پہ تو تھوڑا یقین کر لینا چاہیے. کم از کم ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ واپس انہی لوگوں سے اسی پروسیس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ ڈیفرنٹ رزلٹ ہوگا تو یہ نہیں ہو سکے گا. تو سیاسی طور پہ تو مجھے اس میں تقریباً کوئی امید نہیں ہے. جس بات کی طرف عدیل نے انڈیکیٹ کیا وہ بات بہت ضروری ہے اور اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ سیاست کے اندر سے اگر ہمیں امید نہیں، اگر مریم نواز صاحبہ جو کہ شاید پاکستان کی، شاید کیا یقیناً پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر وزیر اعلیٰ نہیں ہوتی اور کچھ اور ہوتی ہیں، وزیر اعظم ہوتی ہیں یا کوئی صدر بن جائیں کسی طریقے سے، تو وہ بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہتر ہوں گی. نہ صرف کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے اچھی وزیر اعلیٰ ہیں، بلکہ میرا خیال ہے اب آنے والے وقت میں بھی اتنا اچھا وزیر اعلیٰ تو کوئی نہیں آ سکتا. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو صبح سے لے کے شام تک پنجاب کی عوام کے، پنجاب کے لوگوں کی گندم کے لیے، روٹی کے لیے، کسانوں کے لیے تک و دو کرتی رہتی ہیں، جو ہر اجلاس اس چیز پہ کال کرتی ہیں کہ کیسے غریب کی بہتری ہو سکے، کیسے کسان کی بہتری ہو سکے، کیسے ہم سب کو دودھ اور شہد کی نہریں مل سکتی ہیں، جو صبح سے لے کے رات تک صرف یہ کام کرتی ہیں کہ عوام کے بارے میں، آپ کے میرے درد کے بارے میں سوچتی ہیں. اسی طرح جو حکومت کے اندر دیگر لوگ یہاں موجود ہیں اسلام آباد میں، وہ بھی صبح شام ان کو جو نیند نہیں آتی کہ غریب کو کھانا کیسے ملے گا، ہماری حکومت میں غریب کو کس طرح روٹی پانی ایندھن ملے گا. میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، وہ ابھی سیکھ رہی ہیں نا، ابھی مزید ایکسپیرینس ہوگا نا، انہیں تو معلوم چلے گا. جی ایک جملہ، ہم ان کی کاوشوں پہ تو شک نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ماضی نے سکھایا کہ یہ 4 دفعہ پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوا. جس طرف عدیل نے اشارہ دیا وہ چیز بڑی ضروری ہے کہ کیا اگر سیاست فیل بھی کر جائے، جیسے کہ ماضی میں ملٹیپل ٹائمز فیل کی ہے اس طرح کے بنیادی مسائل کو ٹھیک کرنے میں، تو کیا ریاست اپنے SIFC جیسے ایجنڈا کے تھرو کیا اس کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ تو میرا اس میں قوی یقین ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا پرابلم نہیں جو ریاست اپنے وزن سے، اپنی پلاننگ سے، اپنے لانگ ٹرم انیشیٹو سے ٹھیک نہیں کر سکتی. پاکستان میں ایسے مسئلے آئے، اور یہ ایک بات ایسی کرنے والی نہیں ہے، لیکن آپ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ایسے مسئلے آئے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہر شہر، ہر گلی کے اندر بام بلاسٹ ہوتے تھے، لوگ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے سے ڈرتے تھے، لیکن ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مجھے بریک لیں. ناظرین یہاں پر شامل کریں گے چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے پیپلز پارٹی نے آئینی عہدوں کے بعد وفاقی حکومت میں وزارتوں پر نظریں جما لی ہیں، اور ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت میں شمولیت پر مشاورت بھی شروع کر دی ہے. پیپلز پارٹی کی جو ہے وفاقی کابینہ میں جو ہے وہ شمولیت سے نون لیگ کی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کے سیاسی مشکلات آپ کو کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو؟ بالکل، دیکھیے پیپلز پارٹی کے اگر سارے لوگ ہم کابینہ میں شامل کر لیں، اور باقی PDM کے لوگ بھی سارے اگر کابینہ میں شامل کر لیں، اگر کوئی 300-400 بندے کی کابینہ بنا دیں تو ضرور سیاسی مسائل کے اندر آسانی ہوگی. اگر ہر شخص ایک منسٹر ہوگا تو کیوں سیاست کی کایا کو پلٹنے کی کوشش کرے گا؟ بہت اچھی بات ہے. ایسے کیجئے کہ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ہم کابینہ بنا دیں، اس کو تمام اتھارٹی بھی دیں، اس کو کام بھی دیں، گاڑیاں بھی ہوں، ہوٹر شوٹر بھی لگے ہوں، دفاتر بھی ہوں، لیکن جو اصل پاکستان کے مسائل ہیں وہ مہربانی کر کے ان کو نہ دیں، وہ کوئی SIFC جیسی باڈی سے ریزالو کروا لیں. بڑی اچھی بات ہے، آپ فوڈ سیکیورٹی کا ایک منسٹر لگائیں، آپ زراعت کا منسٹر لگائیں، آپ پانی کا منسٹر لگائیں. میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سے زیادہ کریں. آپ زراعت میں ہر چیز کا علیحدہ منسٹر لگا دیں، آپ گندم کا منسٹر علیحدہ لگا دیں، چاول کا علیحدہ لگا دیں، گیہوں کا علیحدہ لگا دیں، چینی کا علیحدہ لگا دیں. سب پارٹیز کے اندر اس بات کو ڈسٹریبیوٹ کریں، ان کی بڑی اچھی امارات رکھیں، ان کو بڑے اچھے دفاتر دیں. لیکن غریب آدمی کے لیے اگر یہ مسئلہ SIFC کے تھرو سالو کروا دیں تو زیادہ آسانی ہوگی. کیونکہ یہ کہنا کہ جب پیپلز پارٹی آ جائے گی تو پھر ایسے زبردست آئیڈیاز آئیں گے حکومت میں کہ آئندہ سے گندم کا کرائسس نہیں ہوگا، چینی ہر بندے کو وافر ملے گی، تیل سستا ہو جائے گا، ایجوکیشن پہ بات ہوگی، ہیلتھ کے اوپر بات ہو، تو یہ تو تقریباً ایسے ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ عدیل بڑائچ صاحب اور میں ایک بات پہ ایگری کر جائیں گے. یہ تو تقریباً ناممکن سی باتیں ہیں.
मेहरबानी करके ये 100 दफ़ा करें। सियासत का हुस्न ही ये है कि जब तक आगे 4 गाड़ियाँ और पीछे 4 गाड़ियाँ और सिग्नल नहीं रुकेगा तो कौन जानेगा कि चीफ मिनिस्टर हैं, तो किसको एहसास होगा कि ये फेडरल मिनिस्टर हैं। लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी आपकी वजह से, तो अब पता चलेगा ना कि आप कितने बड़े आदमी हैं। ज़रूर सियासत के अंदर मज़ीद काबीना के अंदर लोग शामिल करें, पीपल्स पार्टी को भी करें, मनादी करवा दें, अगर और कोई इसमें आना चाहता है तो उसको भी काबीना में शामिल करें। लेकिन पाकिस्तान के मसाइल जो बड़े सीरियस हैं, जिन पे बड़ी सीरियस बात होनी चाहिए, वो रियासत की मशीनरी के बगैर सॉल्व नहीं हो सकते, SIFC के बगैर सॉल्व नहीं हो सकते। और मैं अपने यकीन का इजहार करूं, पाकिस्तान में आज से पहले बड़ी दफ़ा ये बात हुई। मुझे याद है जब मैं अमेरिका से वापस पाकिस्तान आया था तो लोग कहते थे कि ये टेररिज्म कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि रियासत ने तहैया किया कि हम आज के बाद से पाकिस्तान में गुड तालिबान बैड तालिबान का मसला ख़त्म हुआ, हम टेररिज्म नहीं होने देंगे। और हमने देखा कि उसमें कितनी बेहतरी आई। हमने वॉर ऑन टेरर जीती, जो दुनिया के तमाम ममालिक ने, बाकियों ने हारी, अमेरिका ने हारी अफ़गानिस्तान के अंदर। हमने देखा कराची बंद हो जाता था, एक कॉल होती थी लंदन से, कराची बंद हो जाता था। एक दिन रियासत ने फैसला किया कि कराची कल से बंद नहीं होगा। वो दिन आज का दिन तारीख गवाए कराची 1 मिनट के लिए कभी बंद नहीं हुआ। मेरे ख्याल में सियासत से नहीं, रियासत से इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि गंदम भी अच्छी तरह से दरामद होगी, एक्सपोर्ट भी होगी, फूड सिक्योरिटी भी होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगी, ग्रीन पाकिस्तान भी चलेगा। लेकिन मेहरबानी करके अगर इस सब के अंदर से सियासतदानों की जो एक इस तरह का प्रोसेस है जिसके जो उनकी गाड़ियों की तरह 4 हूटर आगे 4 हूटर पीछे के साथ चलता है, अगर उसको हम किसी तरीके साइड पे करते ना तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा। बहुत अच्छा हो कि इन इनिशिएटिव्स को रियासती तौर पे देखा जाए, सियासी तौर पे ना देखा जाए। ठीक है हसन साहब, ग़ालिबन आपको पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे कि पीपल्स पार्टी को 8 वफाकी वजारतें मिलने जा रही हैं, कब इम्कानात है, ये कौन कौन सी वजारतें होंगी, क्या खबर है आपके पास? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शुरू से कह रही थी, जो उन्होंने कमेटियाँ बनाई थी मुस्लिम लीग नून के साथ कि क्या मामला तय होने हैं, आइनी ओहदे लेने हैं, गवर्नर पंजाब के पास उनके पास होगा, वज़ीर आला बलूचिस्तान उनका होगा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनका होगा, वो चीज़ें तो मामला तय हो गया। लेकिन अभी तक जो है ये बातें चल रही हैं। कल भी मीटिंग हुई जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब भी थे, जिसमें एक तो मामला चल रहा था ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का कि वो फरियाल तालपुर साहिबा के पास जानी है या आसफा भुट्टो साहिबा के पास, वो उसका मामला चल रहा था। तो उसमें ये भी चीज़ें ज़रूर वो लाई गई कि शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये ऑफ़र की है 3री दफ़ा कि आप हुकूमत में आए, हुकूमत में जो आप हमारा मामला तय हुए थे, अब तो गवर्नर भी आपके फाइनल हो गए, तो अब आप हुकूमत में आए। अब पीपल्स पार्टी चाहती है कि 2 महीने तकरीबन और देखा जाए। आना तो उन्होंने है, ये तो तय है, लेकिन वो ये चाहती है कोई 1.5 से 2 महीने मजीद देखा जाए, लगभग बजट तक, कि हालात किस हद तक ख़राब होते हैं या बेहतर होते हैं। अगर संभल गए तो वो आ जाएंगे, अगर ना संभले तो वो फिर हालात ऊपर नीचे करेंगे। क्योंकि जो बजट पेश करना है वो ये चाहते हैं यही कैबिनेट जो है ये बजट की अप्रूवल दे और कैबिनेट में लेके जाए, कैबिनेट की अप्रूवल के बाद वहाँ पर लेके जाएँ उसमें पार्लियामेंट में। अब उसमें कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, साफ ज़ाहिर है। लेकिन आप दूसरा आप ये देखें कि जो कार्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेलने जा रही है वो ये है कि जिस तरह गवर्नर पंजाब उनका आया, अब वो ये चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो तो कामयाब हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम जो कमरुज़्ज़मान कायरा वाला जो ग्रुप चल रहा था, मखदूम साहब वाला जो ग्रुप चल रहा था, वो तो साइड पर हो गए, गिलानी साहब दे दिए, साउथ क्लियर हो गया। यहाँ से कोशिश कर रहे थे कमरुज़्ज़मान कायरा या चंद साहब की बात चल रही थी, वो भी साइड पर करके उन्होंने सरदार साहब को लगा दिया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रॉन्ग होंगे, वो कोशिश करेंगे कि ये गवर्नर हाउस जो है वो खोले जाएं, यहाँ पर वो मीटिंग्स करें, यहाँ पर जरदारी साहब भी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बैठे और यहाँ पर बाकायदा तौर पे डायरेक्शन भी दे ब्यूरोक्रेसी को, और फिर जो है वो वजारतों की तरफ भी मूव करेंगे। उसमें फिर वफाक में अगर जाएं तो बेनजीर इंकोस्पोर्ट की बात चल रही है, क्लाइमेट चेंज है, कॉमर्स है, पॉवर्टी एलिवेशन हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, लगभग इस तरह किया। और खारजा का भी जो है वो बातचीत चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं चाहते कब तक ये जो है ये फैसले तमाम कर लिए जाएंगे, इतने बुरे हालात में कब तक ये जो है तमाम फैसले कर लिए जाएंगे? देखिए अभी जिससा मैंने भी आपको बताया कि लगभग 1.5 माह लगेगा। फौरी फैसला शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना ले,
وہ تو ابھی حالات دیکھ رہے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ دو پہلو چل رہے ہیں. جس ابھی آئنسٹائن کی بات کر رہی تھی سعد رسول صاحب, ایک تو وہ آئنسٹائن ہے نا جو اوریجنل, جن کی ہم چیزیں کوٹ کرتے ہیں. ایک پاکستان کے بھی تو آئنسٹائن ہے نا, جنہوں نے پاکستان کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, جنہوں نے کسانوں کو لوٹ مار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, سپورٹ کیا مافیاز کو, دھندے کرنے والوں کو. اور دوسرا ابھی بھی جو بجٹ لے کر آ رہے ہیں اس میں جس طریقے سے شرافیہ کو نوازا جائے گا, جس طریقے سے اپنے اخراجات بڑھائے جائیں گے, جس طریقے سے بجٹ میں ٹیکسز کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا, جس طریقے سے یہ ناقص پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے, جس طریقے سے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کیا جائے گا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم دیکھیں گے یہ آئنسٹائن کیا کرتے ہیں, یہ آئنسٹائن کیسے ملک میں ایک نیا سسٹم لانے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ان کے منشور کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. وہ تو ان آئنسٹائنوں کو دیکھتے ہوئے اپنی موو چلیں گے. میری آج پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہم ترین جو ذمہ داران ہیں ان میں سے ایک سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پھر ایک اور سے بات بھی کروائی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے درمیان اختلافات ہیں, ہمیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت میں آئیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم 1.5 ماہ تقریباً انتظار کریں گے اور پھر حکومت میں آئیں گے. ان کا کہنا ہے کہ اگلے چند مہینے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, نون لیگ اور نواز شریف صاحب جو مل کے ایک نئے فارمولے کے تحت فیڈرل میں آنا چاہ رہے ہیں, وہ کام نہیں ہم کرنے دیں گے. جی سر صاحب بریک کے بعد حسن ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کیوں نہیں جوائن کر رہی نون لیگ؟ ان کے خیال میں ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی کہ یہ نہ ہو کہ ایک بیڈ گورننس کا جو یا مشکل گورننس کا جو پیریڈ ہے اس میں پولیٹیکل پارٹی جو کہ ادروائز بہت ہی زیادہ کریڈیبل اور بڑی ڈیلیور کرنے والی پارٹی ہے سارے سندھ کے طول و عرض میں, ان کی کریڈیبلٹی خراب نہ ہو جائے اس حکومت میں آ کے؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی نہیں آ رہی؟ دیکھیں سر صاحب, اس کے دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان کے دور میں بھی جو ہے وہ بے شمار سکینڈل بے نقاب ہو چکے. سندھ کی حکومت آپ دیکھ لیں گزشتہ 15 سال سے 20 سال سے چل رہی تباہی کے وہاں پہ دہانے پہ کھڑی ہے, کوئی وہاں پہ عوام سکون کا سانس نہیں لے رہی. میں وہاں پہ باقاعدہ 2 ہفتے دیکھ کر آیا ہوں کہ جو حالات وہاں پر بنے رہے. بات نہیں اس کی موجودہ سچویشن کی, تو سیاستدان ہیں وہ سیاسی پتہ اس طریقے سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن, آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے, میں نے عدیل کا پوائنٹ بھی لینے. حسن صاحب مجھے یہاں پہ بریک شامل کریں. ناظرین واپس آئیں چھوٹی سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور عدل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی, اور پیپلز پارٹی کے اندر جو اندرونی تنازعات ہے, کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں آپ, کس کو دیکھ رہے ہیں اگلا صدر؟ دیکھیں, جو اس سے زیادہ اہم بات جو پیپلز پارٹی کی صدارت کے حوالے سے بات ہیں, جو کابینہ میں واپس آنے کے کابینہ میں آنے کے حوالے سے بھی اختلافات ہیں. اور جو بلاول صاحب ہیں وہ اس وقت جو سیاست کر رہے ہیں, ان کا جو اس وقت عوامی پلس ہے اس پہ ہاتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے اونرشپ لینا نون لیگ کے حکومت کے تلخ فیصلوں کی. مثال کے طور پہ نجکاری ہونی ہے, نجکاری کے نتیجے میں لوگوں نے بے روزگار ہونا ہے, ٹیکسز لگنے ہیں اس بجٹ میں, اور جو توانائی ہے اس کی سنگین سچویشن ہے, اس پہ توانائی نے مہنگا ہونا ہے. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے مہنگائی میں اضافہ کرنا ہے. تو بلاول صاحب جو ہیں وہ تو ابھی تک اپنی بات پہ مصر ہیں کہ ہمیں 2 سال تک اس کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. جو حالیہ میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان میٹنگز کے اندر جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی جانب سے البتہ ان کی بڑی تعداد جو ہے جو 70-80% تک بنتی ہے, جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کابینہ کا حصہ بننا چاہیے. ان کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی کوئی پالیسیز بنانی ہے, کوئی ایسی قانون سازی کرنی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ووٹر بہت سے کاموں کے سلسلے میں ہم سے ہم پہ ووٹرز کا جو دباؤ آتا ہے, بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم صرف کابینہ سے آؤٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کر پاتے. تو میرے خیال میں وہ یہ کہتے ہیں, ان کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہمیں کابینہ میں آنا چاہیے. لیکن بلاول صاحب جو ہیں, اچھا زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کابینہ کا حصہ بن جائے. اور ابھی جو کوئی شیپ سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ کم از کم جو BISP اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کم از کم مل جائیں, کیونکہ بلاول صاحب نہیں چاہتے کہ کابینہ میں آنے کے بعد ان کے فیصلوں کی جو آنرشپ ہے وہ لی جائے, کیونکہ آنے والی سچویشن عام آدمی کے لیے بڑی تلخ معلوم ہوتی ہے, خاص طور پہ جو بجٹ کے بعد جو اس کے اثرات آنے ہیں, جو IMF کی کنڈیشنز ہیں.
تو اس حوالے سے بلاول صاحب اور زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ٹھیک ہے، بالکل عادل، کہیں نہ کہیں تو اختلافات اور ہیں میری اطلاع یہی ہے کہ اس میں بھی وقت بالکل لگے گا. عادل، جو کہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. ناظرین، پھر آپ سے اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پائے.